बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 फरवरी साल 2022 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। आपको पता है कि जो अगली नस्ल होती है वो बुजुर्गों की बातों को नहीं ध्यान से सुनती। मैंने भी नहीं सुना, लेकिन दादाजी रात मुझे ना ये रियलाइज हुआ कि जो फिक्र आप पे इंकशाफ हुआ, मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि जो फिक्र है ना बहुत बावजन, बहुत बामायनी, और मेरे नज़दीक रात मैंने करार दिया कि ये सदी का सबसे बड़ा फिक्र है। कौन सा भला? केड़ा? जो जुर्म हाय ये लम्हे मौजूद में खुद कर रहे होते हैं, उसका इल्ज़ाम अपने मुखालफिन पर ज़रूर लगाते हैं, दूसरों पर लगा रहे होते हैं। यार दादाजी बात ये है, एक बंदा इल्ज़ाम लगाए और वो बात आपको कहाँ से याद आई? देखिए, एक इल्ज़ाम लगाए एक बंदे पे, वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाए, बात आई गई हो जाए। दादाजी जब से मैं स्कूल के ज़माने से देख रहा हूँ नाज़रीन कराम के सियासतदान करप्ट हैं और स्विस बैंकों में उनका पैसा पड़ा हुआ है। जिस दिन वो पैसा आ गया पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। ये सुनते सुनते दादाजी उम्र गुजर गई। अब अपना ही पैसा दादाजी स्विस बैंकों में निकला है। मतलब इतना इसको कॉपी पेस्ट करना है, इतना रेप्लिकेट करना है इल्ज़ाम को। बस थोड़ा सा आप डर के रहे हैं? नहीं, मैं डर नहीं रहा। एक मिनट सर जी, दादाजी सुबह वॉशरूम में गिर गए, कहा बाजू का मसल फट गया। हम बड़ी मुश्किल से दादा पोता शो कर रहे हैं। उन्होंने जरूर तो सुना, लिहाजा दादाजी को कुछ नहीं कह रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। लेकिन बात ये है कि यार प्रोग्राम भी करना था, बहुत 3 दिन के बाद तो हम करने बैठे हैं। देखिए, इस दौरान 3 अहम मामलात हुए हैं। एक तो वो कानून आ गया है 5 साल वाला पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है जिसको चाहेगी उसको अंदर करवा देगी, क्योंकि वो फैसला करेंगे ना। देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर इस बात की अभी तक कोई क्लियर कट डेफिनेशन मौजूद नहीं है कि तौहीन क्या होती है। अब बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी मुस्कुराहट भी बहुत इरिटेट करती है, वाकुर करती है। मुझे 2-4 ज़राए ने बताया है, बहुत इरिटेट करती है। तो मुझे बाज़ लोगों को मेरा चेहरा बड़ा इरिटेट करता है। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई शराबी है, नशई है, वो बहुत बड़ी बातें, बुरी बातें करते हैं। ठीक है भाई, आप तो कुछ ना करके खजल हुए। मैं ना करके खजल हुआ, बंदा कर ले, इससे बेहतर है खजल ही हो रहा है। ये तो अपना और अपने रब का मामला है ना। अगर हमने ये हरकतें की हुई हैं तो वो छितर मारेगा, ठीक है ना। और अगर नहीं की हुई तो फिर वो उनको छितर मारेगा जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हमने ये मामला छोड़ दिया अल्लाह के ऊपर। लेकिन यार बात तौहीन की तारीफ, तौहीन की तारीफ नहीं है कानून के अंदर कहीं पे भी। ये एक विम्सिकल, मतलब तर्जुमा, मतलब डाउटफुल डूबियस नहीं, डाउटफुल डूबियस से भी आगे कि जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, लेकिन वो मुझे मतलब कि लगता है कि वो है। अच्छा, तुम तो मुझको छेड़ोगे। ये नहीं, वो भी नहीं। विम्सिकल और होता है। तो खैर उर्दू तर्जुमा नहीं आ रहा इस वक्त। मतलब जैसे कुछ लोगों के ख्याल के अंदर मोक्कल और जिन एक रियलिटी है, कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये विम्सिकल है, ठीक है ना। ये हमें ज़हनी इख्तरा है। हाँ, ज़हनी इख्तरा इसका तर्जुमा हो सकता है। इख्तरा जो है वो तो सेल्फ कॉन्कॉक्टेड भी हो सकती है उसका अंग्रेज़ी। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही फ्लिम्सी किस्म का, विम्सिकल किस्म का एक परसेप्शन है जो आप मेरे बारे में या मैं आपके बारे में क्रिएट कर लूँ। अगर वो मुस्बत है तो ठीक है, अगर वो मनफी है तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप मुझे, मेरे कैरियर को, मेरे बच्चों को, फैमिली को पकड़ के रगड़ दें। मन की ख्वाहिश इसका तर्जुमा बता रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मन की ख्वाहिश है ना, ये नहीं होती दुनिया के अंदर ना। दुनिया के अंदर इस वक्त अरबों इंसान हैं और उन अरबों इंसान की खरबों सोचें हैं, और हर बंदे की सोच जो है वो उसके मारूजी हालात के ऊपर मुश्तमिल होती है। उसको जो डाटा दिया जाता है वो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला कर लेता है। डाटा से मुराद है इंफॉर्मेशन जो उसको मिलती है। बस ये देखना होता है कि जो एक ज़िम्मेदार शख्स होता है
وہ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے اس ڈیٹے کی یا اس انفارمیشن کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ چیک کرتا ہے. باقی کاتا اور لے دوڑی جو ہے وہ تو دنیا کے اندر بہت سارے نیم خواندہ لوگ پائے جاتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آئے گی کہ وہ بڑے بڑے پچھلے دنوں ہمارے دوست جو ہیں انیک ناجی صاحب, انہوں نے کالم کیا اور بڑا غصے میں ولاگ کیا اور بہت غصے میں کیا, یار یہ ڈاکٹر, یہ انجینئر, یہ فلانے, یہ بزنس مین, یہ ٹمکانے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر, یہ کتنی جسٹیفیکیشنز نکال کے لاتے تھے. اور اس دراصل وہ انیک بھائی وہ اس پروپیگنڈے کا شکار تھے جو کہ اس وقت بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی جس کی نا, نہیں سارے ہو گئے مجموعی شعور پہ ہی ہٹ کر دیا. مجموعی شعور پہ جب دیکھیں نا, جب ریاست اور ریاست کے مالک ہونے کے دعوے دار یا پوری جسے کہنا چاہیے مشینری جو ہے ریاست کی, وہ اس ایک جھوٹ کو پھیلانے کے اندر گم ہو جائے, مصروف ہو جائے, تو پھر اس طرح کی نسلیں کریٹ ہوتی ہیں نا. داجی تو ہمیں کیسے پتا تھا 30 اکتوبر 2011 والے جلسے کے بعد کہ فراڈ ہونے جا رہا ہے قوم کے بعد؟ ہر ایک جو بندہ اس کے قریب تھا اس کو پتا تھا کہ یہ جلسے کے اندر کون لوگ آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, یہ حاضریاں کس کی لگی ہیں. میں بدقسمتی سے اس وقت اس میں گیا تھا اور میں نے دوستوں کے ساتھ نہیں کہا, میں گیا دیکھو ایک ہی ہو رہا ہے. ان دوستوں کے مفاد ہوں گے, ان صحافیوں کے مفاد ہوں گے, بڑے بڑے بزنس ہوں گے, ہیں نظر انداز کر, انہوں نے اس کو نظر انداز کیا. جب ہمیں کوئی محبوب لگتا ہے یا محبوب ہمارا بنا دیا جاتا ہے تو ہم اس کی تمام خامیاں جو ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو میگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں. تو پھر اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں. ہاں, جب تک 10 ساڑھے آ جاتی جب لوگ, وہ میرے ساتھ بڑے ذمہ دار جرنلسٹ تھے اس ملک کے, ہم 7-8 کا ٹولہ تھے, جنہوں نے قوم کے آنکھ اور کان بندنا تھا. جب انہوں نے آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیے اس جھوٹ سے جو کہ وہاں پہ اس وقت بولا جا رہا تھا, تو پھر یہی ہونا تھا. لیکن اس دفعہ ایک چیز جو ہے وہ مطلب کہ اس دن کسی نے کیا, اپنے وجاہت مسعود صاحب نے فرمائی اور میں اس کو دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں. اس دفعہ نا دنیا جو ہے, گلوب جو ہے, ورلڈ جو ہے, وہ ہمیں ہماری چلاکی کو نہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا جی, چلاکی کو ماننے وہ تو کبھی بھی نہیں تیار تھے. نہیں, ہم نے دہشت گردی کا چورن نہیں بیچا. وہ نہیں, دنیا نے کہا ہم نے افغان جنگ کا چورن نہیں بیچا جی. اس دوران ہم نے اپنا یہ اختر عبد الرحمان صاحب نے اور جنرل زاہد علی اکبر صاحب نے کیا نہیں کیا. اب تو سوئس پیپر سے آ گیا نا, سوئس سیکرٹ سے یہ جو ہے وہ سامنے آ گیا نا سارا معاملہ. جی جی. تو انہوں نے کیا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, دنیا ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. دنیا ہماری بات جو ہے, دنیا ہمیں گھیر رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا ہمیں گھیر رہی ہے, اور اس گھیراؤ کے بعد انہوں نے کرنا ہے باندر قلعہ ہمارے ساتھ. باندر قلعہ کھیلا کبھی آپ نے؟ وہ ایک رسی کے ساتھ باندر کو پکڑا ہوتا ہے. نہیں, وہ ایک دائرہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ایک درمیان میں ایک قلعہ ٹھوکا ہوتا ہے, یا دائرہ لگا دیا جاتا ہے یا قلعہ ٹھوک دیا جاتا ہے, جو دونوں میں سے جو بھی کر, ٹھیک ہے. تو جو دائرہ لگتا ہے اس کے اندر درمیان میں جوتے اکٹھے کر دیتے ہیں, سارے جو کھیلنے والے ہیں وہ جوتوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد نا ارد گرد سے اس کو جھکاوا دے کے نا وہ جوتے اٹھاتے ہیں واپس. ٹھیک ہے. تو اگر وہ سارے جوتے جو باہر والے لوگ ہیں, دائرے کے باہر والے لوگ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اسی جوتوں سے اس کی ہوتی ہے پٹائی, اور اس کو بھاگنا ہوتا ہے, اور اس کو بھاگ کے خاص منزل پہ جا کے اسے ہاتھ لگانا ہوتا ہے. یہ پنجاب کے دیہات کے اندر اس کو ہم باندر قلعہ کہتے ہیں. تو دنیا جوتے اٹھا بیٹھی ہے. دنیا اس وقت نہ جوتے اٹھا بیٹھی ہے, بس آخری باری. آپ سمجھیں گے یہ جو سوئس ہے, یہ سوئس سیکرٹ ہے, یہ پہلا جوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں آپ کو ایمان والو اس سے بڑی خبر تو بتا دوں. جی جی بتائیے. جس پہ کام ہو رہا ہے, میری اطلاع کے مطابق اس پہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو, جب جمال خشوگی کے مرڈر کی وجہ سے سعودی عرب میں ہونے والی جو انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اس کا بائیکاٹ کیا گیا, اور سعودی عرب کو لوگ مطلوب تھے اپنے اس کے اندر بٹھانے کے لیے, تو اس نے ہمیں پھر بلا بھیجا
کہ تسی بھی آ جاؤ, تو ہمارے عمران خان صاحب بھاگے بھاگے گئے وہاں پہ, تو دنیا کو یہ تاثر دیا کہ جناب سعودی عرب اکیلا نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے تقریر فرمائی, ان کے منہ سے نکلا تھا کہ ہمیں آپس میں بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر کے ٹریڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت شاید پاکستان میں ایک بندہ تھا جو لائیو تقریر سنتے ہوئے اس نے کہا تیرا بیڑا تر گئے, وہ یہ اپنا طریقہ کار بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بلاک چین جو ہے وہ آن لائن ہے نا, ایک ایپ ہے, جی جی, ایک سافٹ ویئر ہے. تو آپ کسی بھی اچھے ذہین آئی ٹی کے بچے کو بٹھا دیں کہ بھائی جان اس طرح کی بلاک چین جو ہیں ان کو ذرا ڈیکوڈ کر دے تو کتنا کہ 1.5 لاکھ کر دے گا وہ, بالکل کر دے گا. دنیا کے اندر اس وقت اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہیکرز, وہ ایسے ہیک کریں گے پورا ڈیٹا, اور شاید کر بھی چکے ہیں. اچھا, کر بھی چکے ہیں, اس بات کے امکانات موجود ہیں. اس کے امکانات موجود ہیں, اس کے سمپٹمز موجود ہیں. جس طرح پکا منہ کر کے جو بائیڈن دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, پکا منہ کر کے, اور فون تو کچھ آپ بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اس میں لگتا ہے کہ وہ کر چکے ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی بڑے خوفناک اسٹرانگ قسم کے وہ آ گئے ہیں, اور اب اس کے بعد باندر قلعے کا آخری مرحلہ شروع ہونے لگا ہے, اور بس پھر دوڑ لگنی ہے اپنی. ٹھیک, اور مجھے خوف آتا ہے اس سے. ہمارا یارہ دوزخ, ہمارا یارہ جنت, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہیں پہ رہیں گے, مار کھائیں گے, ہم بھاگنے والے تھوڑی ہیں. بھاگنے والے ہوتے تو پہلی جگہ 2019 کے اندر بھاگ جاتے. ٹھیک ہے نا, لوگ اسی بات کا تو نا دکھ ہے کہ ٹکٹ پڑا ہے. گھر آفر لے کے آئے تھے نا کہ آپ بتائیے آپ کہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. میں کہا مینوں معافی دے دیو, تہاڈی مہربانی, اتھے ہی مرنا یار. تو مطلب کہ کبھی کبھی بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں, ویک اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں, پھر اپنے اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ حوصلہ دے. لیکن یہ ہے کہ میرا مطلب ہے بھاگنے والے ہم تو نہیں ہیں, تو اگر ہم نہیں بھاگیں گے تو جو چترول 22 کروڑ کو ہوگی وہ ہمیں بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے اندر اکنامک سینکشنز بھی ہو سکتی ہیں, اس کے اندر چیزوں کی شارٹ سپلائیز بھی ہو سکتی ہیں, ہائپر انفلیشن ہے ہماری اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھی لگ سکتی ہیں. ہمیں باہر سے چیزیں یہ جو آپ کا فیول ہے اس کی راشننگ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے یہ ہو, میری دعا ہے کہ یہ نہ ہو, لیکن ہم چیزیں بڑی محنت سے تگ و دو سے گھسیٹ کے اس طرف لے جا رہے ہیں. کیوں بلا, کیوں؟ امریکنز اپنے میڈیا کو یہ بات, میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کو یہ بات باور کروا چکے ہیں کہ پاکستان نے ہم سے 2 نمبری کی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے, ہم سے پیسے پکڑ کے اور طالبان کو فیڈ کرتے رہے, حالانکہ دس از رانگ, یہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم جو کہ اس وقت پیٹ رہے تھے کہ طالبان ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہے, آپ میرے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر مجھے گالیاں پڑتی تھیں, میرا مذاق اڑاتے تھے پختون نیشنلسٹ اور انڈینز. میں اس وقت کہتا تھا طالبان پاکستان کے کہنے سننے میں نہیں ہے, کوئی اور الزام لاؤ ساڑھے تھے, اور وہ ثابت ہو گئی کہ وہ ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, کسی بچے کا باپ پکڑ کے آپ نے $5000 کے عوض بیچا ہو جی, اور اب آپ کہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں, وہ تو آپ کے اندر سے گزر جائے گا نا. یہ لاہور کے ٹرم ہے دادا جی, بڑی سخت ٹرم ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سخت ٹرم ہے. ہاں, تو بھائی جان اس سے زیادہ سخت ہے ان کا رویہ, ہاں, یا ان کے ارادے. چونکہ ہمارا خبر کے حوالے سے ان سے رابطہ تھا, اور جب ہم ان کی باتیں سنتے تھے تو اس سے تو میں اس وقت اس لیے شور مچا رہا تھا کہ یار یہ بات غلط بات ہے, وہ ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہے. اور وہ جو اس بات کا پروپیگنڈا کرتے رہے, کہ ہمارے مشرقی ہمسائے جو ہیں وہ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں نا, اور مشرقی ہمسایوں کے ایجنٹ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کرتے رہے, بڑھاتے رہے. اب وہ نا اپنا تھوکا چاٹ لیں. ٹھیک ہے, جب آپ افغانستان جا کے چائے پیئیں گے تو کیا تاثر ملے گا؟ نہیں, یہ تو آپ نے چول پاڑنے کی کوشش کی ہے نا اس کو, مطلب کہ اس کے اوپر جا کے تو وہ اپنا اس کے گلے میں دوپٹہ ڈالنے کی کوشش کی ہے نا. جس طرح ہر جو ریجیکٹڈ سیاستدان ہے اس کو جناب عمران خان صاحب اس کے گلے میں 2 رنگا دوپٹہ نہیں ڈالتے. جی جی, تو اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. کیا
عروسانہ قسم کی اصطلاح استعمال کی اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے وہاں پہ جا کے چائے پی کے ان کو اپنا بنانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں وقت آنے. اور وقت آنے کے اوپر انہوں نے ہر جگہ پہ منجی ٹھوکی ہماری. ٹھیک ہے نا, پوری برادری میں ذلیل کر دیا. پچھلے دنوں افغانستان کی کہیں پہ میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کے اندر ہمیں نہیں بلایا کہ میرے اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میونخ, ہاں نہیں میونخ نہیں, اچھا اس میرا خیال یار اسکینڈینیویا کے 3 ملک ہیں, ناروے, فن لینڈ, سویڈن, اسٹاک ہوم ہوئی, اوسلو تو ناروے میں ہے. ناروے میں, اوسلو میں بہرحال ہوئی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے ڈندا جی. اب شوگر لگاؤں تھوڑا سا. پاکستان 139 ممالک میں سب سے کم مہنگا ملک ہے. وزیر خزانہ جناب شوکت ترین, بیسیکلی نا وزیر خزانہ صاحب جو ہیں یہ ناراض ہو کے کراچی چلے گئے تھے اور کافی دنوں سے یہ رابطے میں نہیں آ رہے تھے. ہمیں کسی پارٹی نے بتایا, ارے چوپ کر گئے, ٹھیک ہے سامنے آئے گا. بیسیکلی ان کو واپس لانا تھا میدان میں, تو کہا کہ ان سے ایک بڑی بونگی مروائی جائے نا. اچھا جی. وہ جو سروے انہوں نے کوٹ کیا ہے وہ ایک فیک ہے. وہ ہما سیف نہیں, امریکہ والی ڈاکٹر, جی جی, اپنی تیرانی لگ دیے, تو اس نے بچی نے وہ ویب سائٹ کا پورا آپریشن کر کے تو بتا دیا کہ تو جعلی ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا ان کی اس بات کے اوپر پھر کیا تبصرہ کیا جائے. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی جال سازیوں کے اوپر, اور کوئی پتہ نہیں ہے, وہ اپنی 5ویں نسل کی دوگلی بلاگی جنگ سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنی 5ویں نسل کی دوگلی بلاگی جنگ سے ہی وہ ویب سائٹ چل رہی ہو, اس کے فنڈ سے ہی چل رہی ہو. تو میں خدشے کا اظہار کر رہا ہوں, کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن وہ ویب سائٹ جو ہے وہ فیک ویب سائٹ ہے, فیک نیوز ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سب پہ فیک نیوز کا الزام لگاتے ہیں نا, ہاں, جو پھر اپنا فکرہ, جو یہ لمحے موجود میں کر رہے ہوں, ہاں بالکل صحیح, اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ فیک نیوز کا شور مچاتے ہیں. سب سے بڑے فیک نیوز کریٹر یہ خود ہیں. ٹھیک ہو اگلی خبر سن لیں پھر دادا جی, جو کہ تشویشناک ہے. اوپیک نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا آئل کی آؤٹ پٹ کا ایگریمنٹ ہے نا, ہم اس پہ اسٹرکٹ ہیں, ہم اپنی پروڈکشن نہیں بڑھا رہے. اس خبر کو ایزی نہیں لینا. دنیا کھل رہی ہے, وہ اپنی پیداوار نہیں بڑھا رہے, طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کروڈ آئل کی قیمت آنے والے دنوں میں اگر کریکشن بھی لیتی ہے تو وہ ڈیپ کریکشن نہیں لے گی, یہ لمیٹڈ کریکشن ہوگی. اس کا مطلب ہے پیٹرول مہنگا, فیول مہنگا, پوری باسکٹ مہنگی. او جی ٹی سی کو فائدہ ہوگا. نہیں, شیئر مارکیٹ میں وہ فائدہ تو اپنی جگہ کے اوپر. اب دیکھیے, یہ ایک چلی تھی ڈرامہ چلا تھا, اور وہ یہ تھا کہ نیب نے ایف بی آر سے ٹیکس دہندگان کے ڈیٹے تک رسائی مانگی تھی. ٹھیک ہے, ایف بی آر ڈٹ گیا. اس نے کہا کہ جناب آپ کو ہم ونڈ فال ایکسیس نہیں دے سکتے. اچھا جی, چھوٹ نہیں. ہاں, آپ ہمیں پرٹیکولر بندہ بتائیے, ہم عدالت کے ذریعے اس کا ڈیٹا آپ سے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, جس کے بعد نیب نے ایف بی آر کے 16 بندوں کے خلاف یا 13 بندوں کے خلاف نا توہین نیب کا نوٹس جاری کر دی. وہ ڈرامہ میں نے اس کو اس لیے کہا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ میرا خیال 16ویں نمبر پہ جو ڈاکٹر اشفاق, جس کو اس وقت قائم مقام چیئرمین بنایا ہوا ہے نا, تو آپ نے پہلے تمام لوگوں کو جب نوٹس جاری کر دیا تو سمری پرائم منسٹر کے ہاں چیئرمین ایف بی آر کی تقرری کی یوں پیش ہوئی کہ چونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نیب یافتہ ہیں, ان کو نیب نے نوٹس کیا ہوا ہے کس بات پہ, کہ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے, کسی کرپشن پہ نہیں, ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے. لیکن سمری میں لکھا گیا کہ چونکہ یہ نیب یافتہ ہیں تو لہذا الٹیمیٹ چوائس تو ڈاکٹر اشفاق ہی بچتا ہے, جو کہ اس وقت بھی ویسے چیئرمین ہے. یہ اس کی خدمات کیا ہیں کہ اس نے ڈاکٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ڈیٹا کنکاکٹ کیا تھا نا, خود ساختہ ڈیٹا جو اس نے گھڑا تھا, یہ اس کی خدمات ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر اس کو چیئرمین لگا دیا تھا, اور لگایا بھی اس نے تھا, شہزاد اکبر نے. یار شہزاد اکبر کو نکال دیا تو اس کے ایجنٹوں کو کیوں نہیں نکال رہے, ایف آئی اے سے بھی اور ایف بی آر سے بھی. ٹھیک ہے نا, اگر وہ بندہ درست تھا تو اس کو رکھتے, اور اگر وہ غلط تھا تو لائے کیوں, تو پھر نہیں, تو پھر اس کے لائے ہوئے لوگ بھی غلط ہوں گے. ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سوچیں نا
کہ اگر وہ بندہ غلط تھا اور وہ غلط کام کر رہا تھا اور اس نے صحیح کام نہیں کیے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کو فارغ کیا ہے، تو اب اس کو پھر فارغ کر دیتے. آپ کا فکرہ تو ہو گیا کمال کا. میرے فکرے پہ نہیں اب توجہ دے رہے. میں نے پہلے دن سے کہا تھا ان کی منجی کی ترتیب ہی نہیں ٹھیک. یہ بھی وہی بات ہے نا کہ اگر وہ غلط تھا تو اس کے لائے ہوئے لوگ بھی غلط ہیں. دادا جی ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. اچھا ہاں جی آج جو ہے نا سوکس لیک اس پہ بات ذرا زیادہ ہو گئی. نہیں سامعین کرام، آج اگر کل ہم نہ پکڑے گئے تو پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.